अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं इन फोकस, मैं हूं नादिया नकी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला हो चुका है 26 जून को, और जिस किस्म का वो मरहला हुआ वो सबके सामने है। पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, उसमें 2 लोगों की हलाकतें हुई, धांधली के इल्ज़ामात लगे और तकरीबन तमाम जमातों ने सिवाय पीपल्स पार्टी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को भी आप जानते हैं कि उनके लिए बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कितनी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि बल्दियाती एक्ट में तरमीम उनका जो वाहिद इशू है वो जूं का तू नज़र आता है। अब इसी माह में दूसरे मरहले का भी जिक्र आ गया है, लेकिन हमने देखा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का वफ़द इलेक्शन कमीशन गया, वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई, इंतखाबी फहरिस्तों के हवाले से, हल्का बंदियों के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया और कहा कि जब तक बल्दियाती एक्ट में तरमीम नहीं हो जाती जब तक ये इंतखाबात कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला भी इसके हवाले से मौजूद है। अब आपको ये भी बताती चलूँ कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन में पिटिशन भी फाइल कर दी है। नसरीन जलील साहिबा की तरफ से भी आपको पता होगा कि एक रिपोर्ट भी दाखिल की गई, जिसमें ये कहा गया है कि बढ़ते हुए कोरोना केसेस की बिना पर ये जो सेकंड मरहला है, यानी जो कि इस माह के 26 जुलाई को होना है, दैट इज़ 26, ये फ़िलहाल मुलतवी कर दिया जाए। अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई अहमियत का हामिल भी है, और इसकी वजह यह है कि मौजूदा हुकूमत के साथ जो इल्हाक हुआ उसमें जो एक मुआहदा किया गया, उसमें बल्दियाती एक्ट के अंदर तरामीम और जिस किस्म का बल्दियाती निज़ाम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कहती है वो होना लाजिम है। अगर ऐसा नहीं होता तो यकीनन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सियासी शिकस्त भी होगी। इन फोकस हैं बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आजकल रहनुमा हैं, लेकिन साबिक आप जानते हैं कि साबका हुकूमत के अंदर वफाकी वज़ीर कानून भी रह चुके हैं। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू डॉन न्यूज़। मैंने अपना आगाज़ इसलिए ऐसे किया कि आजकल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में है, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत में मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब PTI की हुकूमत थी, उसमें खालिद मकबूल साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि MQM की जो मिनिस्टर हैं वफाकी वज़ीर, आप कम अज़ कम MQM के कोटे पे नहीं है। देखिए बात है बड़ी सिंपल, 2 अलग अलग बातें। मैं 2012 से MQM का सेनेटर हूँ और ये मेरा दूसरा टर्म है। ये बात दुरुस्त है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की रिक्वायरमेंट लॉ मिनिस्ट्री नहीं थी, मेरे ख्याल में वो गलत फैसला का, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, जिसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने किसी से नहीं कहा कि मुझे लॉ मिनिस्टर बनाया जाए। एक दिन खुद इमरान खान साहब का फ़ोन आया और उन्होंने कहा जी मैंने ओथ ले लिया और तुम आ जाओ लॉ मिनिस्टर। मैंने कहा सर मुझे पूछने दें, खालिद भाई से पूछने दें। तो उनका नहीं मैं तुम्हारा अनाउंस कर रहा हूँ। मैंने कहा सर 5 मिनट ठहर जाए। मैंने खालिद भाई से पूछा, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, तो 2 बातें अलग हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की रिक्वायरमेंट लॉ मिनिस्ट्री नहीं थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं था कि मैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का सेनेटर नहीं था। 2 अलग अलग बातें। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन कहते हैं कि जहाँ से कुर्बत ज़्यादा है आपकी, वहीं से आपको कहा गया कि आपको लॉ मिनिस्ट्री। इमरान खान ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप लॉ मिनिस्टर बन जाएं, और जिस तरफ आपका इशारा है उन्होंने नहीं मुझे कहा कि हम आपको लॉ मिनिस्टर बना रहे हैं या आप लॉ मिनिस्टर बने, नहीं, इमरान खान ने फ़ोन करके इमरान खान साहब ने कहा। चलें अब आ जाते हैं ज़रा बल्दियाती कवानीन के हवाले से। ये जो इलेक्शन कमीशन के अंदर आप लोगों की मुलाकात भी हुई और आप लोगों ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है और जब तक ये एक्ट में तरमीम नहीं होती, और इसके साथ साथ हल्का बंदियाँ और इंतखाबी फहरिस्तें, विच ऑफ कोर्स इज़ अ जायज़ मुतालबा एज इट पर्टेन्स टू इलेक्शन कमीशन, बट कानून में तरमीम इलेक्शन कमीशन को इससे क्या नहीं होती? तरमीम ना हो, उनका काम तो इलेक्शन कराना है ना। थैंक यू वेरी मच। देखिए 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया था और उसमें मैंने ख़ुद ये बात मनवाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जितनी डिलिमिटेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध नहीं करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स नहीं करेंगी, ये बात तय हो गई। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की और सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में ऐड किया, और ये कहा उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जितनी भी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध तजवीज़ करेगी। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज इज़ पार्ट ऑफ डिलिमिटेशन। बिल्कुल सही। ये तो बिल्कुल ही ऑन द फेस धांधली तो उस वक्त से शुरू हो जाए। तो यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे मंगोपीर है या नॉर्थ नाज़ाबाद है, तो वहाँ पर तो मेरे एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो आपने 95,000 पे, 85,000 पे, 90,000 पे बना दी।
اور بلدیہ میں اور جہاں ملیر میں جہاں آپ کی تعداد زیادہ ہے تو وہاں 30,000 میں کانسٹیٹوئنسی بنا دی، یعنی تین گنی دھاندلی کی ہے. مطلب پیپلز پارٹی تو سوائے دھاندلی کے اس نے اور کچھ کیا نہیں آج انہی تک. کے ساتھ آپ لوگوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے. مجبوری ہے. دیکھیں بات سمجھیں، متحدہ قومی موومنٹ کی کچھ مجبوریاں ہیں، اور ان میں سے ایک مجبوری یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے. عمران خان صاحب کراچی کے لیے ایز سچ کچھ کر نہیں سکے پی ٹی آئی، کیونکہ ان کی یہاں حکومت نہیں تھی. ساتھ ساتھ آپ کی ایک پروونشل گورنمنٹ میں ایک جب تک آپ کی سے نہیں ہوتی تو یہ ڈیلیمیٹیشن کی ایکسرسائز ہے یا دوسری ایکسرسائز ہے. لوگوں کو فنڈ دینا، کراچی کے جتنا کراچی ڈیٹیریٹ ہوا ہے، کراچی حیدرآباد، میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے زمانے میں اتنا ڈیٹیریشن جو ہوا ہے تو اب تو شاید ارریورسیبل ہے. تو میری اپنی تو یہ دانست ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے آپشنز کھلے ہیں. وہ پیپلز پارٹی کو بھی ٹرائی کرے گی، پی ایم ایل این کو بھی کر رہی ہے، ہر طرح سے ٹرائی کرتی رہے گی. اور یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی تو آپ کو دھوکہ دیتی ہے، ہاں جی دھوکہ دیتی ہے، 1988 سے دھوکہ دے رہی ہے اور آگے بھی یہی امید ہے. اور بلاول صاحب میں یہ سمجھ رہا تھا ابھی بھی دھوکہ دے رہی ہے پیپلز میرے پارٹی؟ خیال میں دے رہی ہے، اور مجھے اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی دو اس میں رائے نہیں ہے. بلاول صاحب نے مجھے خود کہا نہیں جی اب اس دفعہ آپ دیکھیے گا، اور آپ کی 14 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی لے گئی تو آپ کیسے پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. اور اسمبلی میں تقریر کر رہے ہیں کہ جیسے فیز 1 میں الیکشن ہوئے ہیں، فیز 2 میں بھی الیکشن ہو جائیں گے اور پیپلز پارٹی کا میئر آ جائے گا. ضرور آ جائے میئر، مطلب اگر دھاندلی کر کے ڈیلیمیٹیشن کی آپ اپنا میئر لانا چاہتے ہیں تو ضرور لائیں. کون روک سکتا ہے؟ سو الیکشن کمیشن تو ظاہر ہے، کمنگ بیک ٹو مائی کوسچن، کہ الیکشن کمیشن کو تو اس سے کچھ نہیں ہے نا کہ بھائی ایکٹ ترمیم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. ان کا کام تو الیکشن کرانا ہے. نہیں، ان کا کام ڈیلیمیٹیشن کرنا ہے. اوکے، سو آن دیٹ گراؤنڈ یو آر سالڈ. اگر تو دیکھیں یہی بات ہم نے الیکشن کمیشن سے کی، اور الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر یہی ہم نے ان سے کہی کہ دیکھیے جو الیکشن کمیشن کا نیچے کا سٹاف ہے وہ پیپلز پارٹی سے سندھ میں ملا ہوا ہے. ساری ایڈمنسٹریشن جو ہے پیپلز پارٹی کی ہے. اب وہ آر اوز ڈی آر اوز جو پیپلز پارٹی کے مرہون منت ہیں، جن کو پیپلز پارٹی نے بھرتی کیا ہے، وہ اگر الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے وہ الیکشن کرائے گی تو پھر شفاف الیکشن تو ہو چکے. اوکے، سو اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی نیت ہی نہیں ہے اس معاہدے پر عمل درآمد کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو 1 منٹ کا کام ہے، 1 دن کا کام ہے، 2 دن کا کام ہے، 3 دن کا کام ہے یہ لیجسلیشن کرنا. اپریل میں آپ لوگوں نے الحاق کیا جی، پھر اس اور کے یہ بعد اب جولائی آ گیا ہے. اب جولائی یعنی اپریل مئی جون جولائی 3 months، 3 مہینے میں اگر تو یعنی پیپلز پارٹی جو ہم چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں کہ یہ رورل سندھ اور اربن سندھ کی ڈیوائیڈ ختم ہو، اس ڈیوائیڈ کو پیپلز پارٹی ختم نہیں کرنا چاہتی. یہ ہمارے دیرینہ خواہش ہے اندر سے. دیکھیے سندھی ہمارا بھائی ہے، ہم سندھیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس میں دو کوئی اوپینین نہیں ہے. لیکن اگر پیپلز پارٹی اس پہ سیاست کرے گی تو بات بہت بری ہے. تو اس معاہدے کے گارنٹر بھی تو بہت تھے نا فاروق صاحب. اس کا گارنٹر پی ایم ایل این مولانا فضل الرحمان، پی ایم ایل این. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جب یہ بات چل رہی تھی تو اس وقت خواجہ آصف میرے بھائی ہیں بڑے، خواجہ سعد رفیق بھی بھائی ہیں ہمارے، رانا ثناء اللہ ان کی مونچھیں ماشاءاللہ. میں نے کہا رانا صاحب یہ آپ کو اپنے مونچھوں پہ تاؤ دے کے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، گارنٹی آپ کی ہوگی. میں حضران مذاق سے ہمارا مذاق بھی چلتا ہے. خواجہ آصف سے میں نے کہا، شاہد خاقان عباسی سے کہا، اور خواجہ آصف نے کہا یار تسی فکر نہیں کرو اسی بیٹھے ہیں. میں نے کہا اچھا سر پھر ٹھیک ہے. ایاز صادق، شہباز شریف صاحب، ایاز صادق صاحب تو ابھی روک بھی رہے تھے نا جب اسمبلی کے اندر صابر بھائی نے کیا، پکڑ رہے تھے مت بولے خدا کے لیے. پی ایم ایل این کی جو سنسیئرٹی ہے، ہمیں پی ایم ایل این کی سنسیئرٹی پہ ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن کیا پی ایم ایل این ایز اے گارنٹر کچھ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ جو اس وقت انہوں نے ہمیں انکنڈیشنلی ہمیں کہا کہ جی ہم گارنٹرز ہیں، ہم یہ کرا کے دیں، تو پی ایم ایل این ہم پیپلز پارٹی سے نہیں کہہ رہے، پی ایم ایل این سے کہہ رہے ہیں آپ پرائم منسٹر آپ یہ کرا کے دیں. شہباز شریف صاحب سے یہاں بات بھی ہوئی تھی اس حوالے سے، یہ ہو رہی ہے، ان کی سنسیئرٹی میں مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے. میری اطلاعات کے مطابق فاروق نسیم صاحب کہ جب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے سی ایم شہباز سے اس پر شکایت کی، انہوں نے ایک عمل درآمد کمیٹی بنانے کا کہا اس معاہدے کی، تو اس کے بعد وہ واقعہ ہوا جس میں اسلم بھٹانی صاحب نے اسمبلی کے اندر جو باتیں کہیں
اور خالد مکسی صاحب نے کہیں اور بتایا جاتا ہے کہ وہ سب کچھ انہوں نے زرداری صاحب کے کہنے پہ کی. کچھ اطلاعات اس کے حوالے سے آپ کے پاس؟ میرے پاس ہی کوئی اطلاع نہیں ہے. اسلم بھوٹانی اچھا آدمی ہے, اس کی ہم لوگ سے بھی دوستی ہے, پیپلز پارٹی سے بھی بہت دوستی ہے. مجھے کہ کیا زرداری صاحب نے اس کو کچھ کہا ہے یا نہیں کہا ہے, ون ڈز ناٹ نو, مجھے نہیں معلوم. اوکے, سو اس معاہدے کے حوالے سے, بیکاز بیفور وی موو آن فردر, کیا آپ چاہتے تھے کہ ایم کیو ایم معاہدہ کرے؟ بیکاز آئی کلیئرلی ریممبر کہ جس ایم کیو ایم نے اپنا بڑا ٹائم لیا اس حکومت کے ساتھ آنے کے لیے, بڑا ویٹ کر رہے تھے, بڑی ملاقاتیں پیپلز پارٹی سے, پی ایم ایل این سے, پھر پی ٹی آئی بھی منانے کے لیے آ رہی تھی. کیوں؟ اسی لیے کہ they wanted business, right? ہمیں دیکھیں, ہمیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کراچی میں ایک اس کا انٹرسٹ ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کراچی میں شاید کچھ کر نہیں سکتی. اگر کچھ کر سکتی بھی ہے لیکن ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جانا نہیں چاہتی. فیئر انف. اچھا, جہاں تک کہ پی ایم ایل این کا تعلق ہے تو پی ایم ایل این تو بالکل کچھ نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ کیونکہ پیپلز پارٹی والے ان کے اتحادی ہیں, اور 2008 کے بعد سے ون فارم اور دی ادر مشرف صاحب کے خلاف یہ لوگ اتحادی تھے, اور آج تک ایک طرح سے اتحادی ہیں, اور اچھی بات ہے, کوئی اس میں بری بات نہیں ہے. تو ہمارا اور لیکن ہماری پی ایم ایل این سے ہمیشہ سے دوستی ہے. میں آپ کو بتا دوں, ہمیشہ سے دوستی ہے. وسیم اختر کے بیانات مجھے یاد ہیں بڑی اچھی طرح. ڈسپائٹ دیٹ میں آپ کو بتا دوں کہ شروع سے پی ایم ایل این سے چاہے آپ 1990 سے لے کے آج تک دیکھ لیں, پی ایم ایل این سے ہمارے دل میں کوئی بغض نہیں, لڑائی نہیں, ہمیں ان پہ ڈاؤٹ نہیں, کوئی ایشو نہیں. اور اس دفعہ بھی جو ٹائم لگا وہ اس لیے ٹائم لگا کہ پی ایم ایل این سے ہم نے یہی کہا کہ دیکھیے یہ پیپلز پارٹی نہیں کرے گی. اچھا, ہمارے سامنے مراد علی شاہ نے, بلاول نے, ساروں نے. You were part of those meetings? Yes, in some of them. پی ٹی آئی کے حوالے سے تو مجھے معلوم ہے کہ آپ تھے. دونوں میں تھا. دونوں میں ذرا کم نظر آئے مجھے. نہیں, بات یہ ہے نا کہ میں اس وقت لا منسٹر تھا, اور بہت سا کام تھا میرے پاس, اور نیچرلی وہ کام بھی کرنا ہوتا ہے. ایسا دیکھیں, ایسے بھی منسٹر ہوتے ہیں جو کام نہیں کرتے, جو دفتر بھی نہیں آتے. اور آپ کے کاموں پر تو بہت ساری باتیں کرنی ہیں ابھی آگے. جی, وہ ضرور کیجئے گا, کیونکہ آپ ان فوکس ہیں بھائی ابھی بھی اس حوالے سے. ہر طرح سے آپ بات کریں, لیکن بات ہے بڑی سمپل. یہی میں اپنے بھائی جو پیپلز پارٹی والے ہیں ان کو یہ میسج دے رہا ہوں, ان سے یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیے یہ وقت پھر دوبارہ اس طرح مڑ کے نہیں آتا. ہم پہ ایک بہت بڑا پریشر ہے ہماری الیکٹریٹ کا, ان لوگوں کا جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, کہ آپ ہمیشہ پیپلز پارٹی سے دھوکہ کھاتے ہیں. یہ پلیز یہ نہ ہونے دیں. The ball is in your court, not ours. مراد علی شاہ صاحب بھی آپ نے کہا نا سامنے تھے, تو جی انہوں نے کیا کہا؟ وہ تھے, انہوں نے پوری گارنٹی دی, ہر طرح سے کہا. مراد علی شاہ نے, بلاول نے, اور بھی ان کے لوگ تھے سارے, ایک نہیں کتنے سارے تھے, سب سے ملاقات ہوئی, اور پی ایم ایل این ساتھ تھی. اچھا, جس حساب سے یہ معاملات آگے جا رہے ہیں, اور ہم نے اسمبلی کے اندر بھی دیکھا, وسیم اختر نے بھی کہا کہ ہم بادر آباد کو تالا لگا دیں گے, آل آف دیٹ, کیا اس حد تک معاملات پہنچ چکے ہیں کہ ایم کیو ایم از تھنکنگ آف لیونگ دی کولیشن؟ جی ہاں, جی ہاں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری بات ہو رہی ہے, جو میں بتا رہا ہوں سب کو, پی ایم ایل این کے ہمارے دوستوں کو بتایا میں نے. آج وہ تارڑ صاحب بھی دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, بہت زبردست انسان ہیں, ان کو بھی میں نے بتایا. ہمارے دوسرے لوگ بھی پی ایم ایل این کو بتا رہے ہیں, صادق کو بھی بتا رہے ہیں. میں نے خود انگیج کیا ہے پیپلز پارٹی کے بعض رہنماؤں سے, ان سے بات کی. میں نے کہا دیکھو پلیز اس کو نہیں کریں, اس کو جو آپ نے طے کیا ہے اس کو کر لیں, ورنہ آپ لوگ چھوڑ دیں گے. ورنہ نہیں. ہم نے دیکھیں جو بات کی ہے, کچھ سے تو ہم نے کہا ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس ہمارے الیکٹریٹ کا اتنا پریشر ہے. آج بھی میں آپ کو بتا دوں, فری اور فیئر ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے, فری اور فیئر الیکشن ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہو کہ چھٹی کے دن الیکشن نہ کرائیں اور ووٹر لسٹ خراب ہو, مطلب ووٹ دینے والا جو ہے اس کا لسٹ میں آ رہا ہے نام اس بوتھ میں, وہ ادھر چکر لگا رہا ہو, یہ سب نہیں ہو. تو آج بھی ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنی ساری کی ساری سیٹیں بھرپور طریقے سے جیتے گی. چلیں لیٹس ٹیک اے بریک, اور بریک آئیں گے تو ان فوکس بیرسٹر فروغ نسیم صاحب سابق وفاقی وزیر قانون بھی ہیں. ان فوکس جیسے میں نے کہا نہ صرف سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہے, بلکہ بطور وفاقی وزیر قانون جو کام ہوئے اس پر بھی آج کل ان پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. یہ سب ہوگا رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. ان فوکس بیرسٹر فروغ نسیم صاحب, آپ پر الزامات ہیں, اور ابھی حال ہی میں
जजेस के प्लॉट्स के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, सबसे पहले तो एक दफ़ा ज़रा रिफ्रेश कर देते हैं अपने नाजरीन के लिए, ज़रा प्ले कर लेते हैं इसको ताकि फिर उस पर आपसे बात की जा सके। इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट के ऊपर और इधर जो है वो जजेस की हाउसिंग कॉलोनी बन गई और डॉक्टर शीरी मजारी ने काबीना में ये बड़ा शोर से उठाया कि ये जजेस को प्लॉट देना गलत है। काबीना ने फैसला किया और कहा कि जजेस को इस तरह से प्लॉट नहीं देने चाहिए। हमारे लॉ मिनिस्टर साहब फरोग नसीम साहब ने इनकार ही कर दिया इम्प्लीमेंट करने से फैसला। उन्होंने कहा मैंने रोज अदालत में पेश होना है, मैं जजों के सामने कैसे पेश होऊंगा अगर इनको प्लॉट अगर मैंने रोक लिए तो। बैरिस्टर साहब, इतना मुश्किल होता है कि अगर जजेस की मरात में कहीं कमी लाई जाए, कोई रिफॉर्म्स का सोचे तो उनके सामने पेश नहीं हुआ जा सकता। मेरा जो रिबटल है वो भी तो चलाए ना, मतलब ये आप हैं ना बकलम खुद रिबटल ना, मेरी बात सुने, घिसी पिटी न्यूज़ है। फवाद चौधरी को शायद कोई मुझसे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है मुझे तो मालूम नहीं, मेरे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जब से उस वक्त भी बड़ा तंग किया फवाद चौधरी ने और शीरी मजारी ने, और अभी भी वो सिलसिला जारी और सारी है, कोई बात नहीं। मेरी कोशिश आपको हर तरह से तंग किया और वो छोड़, मिसाल के तौर पे अब मैंने क्रिमिनल रिफॉर्म्स किए। अब इन्होंने किया ये कि कोई किसी वकील को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में इनका जानने वाला था, उससे एक लेटर लिखवा दिया मेरे ख़िलाफ़, और मीडिया ने, जियो और सब ने उठा लिया। मैंने उसको फ़ोन किया, हमारे दोस्त हैं वो, मैंने कहा ये तुमने लेटर क्यों लिखा है, सब झूठ है इसमें। कहते यार भाईजान छड़ दो, ए तो फवाद साडा भरा है ना, फवाद ने लिखा है। अब मैं पंजाबी सीख गया हूँ, थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ, तो मैंने कहा यार ये झूठ है ये सारा, कि तो वो जान दो ना, तुसी तो साढ़े भरा हो। तो क्या प्रॉब्लम थी? Did he want to become the minister? I think he wanted to become the law minister, और इमरान खान ने बड़ी ज़्यादती फवाद के साथ की। फवाद को लॉ मिनिस्टर बना देना चाहिए था, मेरी ख्वाहिश नहीं थी, या उसको चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाना चाहिए था। ये दो चीज़ें थीं जो कि फवाद चौधरी को इमरान खान ने बना देनी चाहिए थी। ये प्लॉट वाला मामला बताएं ना ज़रा। देखिए ऐसी कोई बात ही नहीं थी। हुआ ये था कि ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास से हमें एक लेटर आया लॉ सेक्रेटरी को कि जजेस के सारी जो सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉइज़ हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए वहाँ कोई बिल्डिंग बना दें, कोई कॉलोनी बिल्डिंग बना दें, ताकि वो वहाँ दूर से आते हैं, पंक्चुअलिटी भी होगी और ताकि उनको कोई अकोमोडेशन मिल जाए, फिर उनकी हम तनख्वाहें, इतना हमने अलाउंस दिया है वो भी हम कुछ कम कर पाएँ, सारा कुछ। तो जब ये बात की गई कि जी उनको एम्प्लॉइज़ को ये आप सैंक्शन कर दे कैबिनेट, ताकि वो अपनी बिल्डिंग बना लें, और ये रीज़न है, तो उस पर इन दोनों ने बड़ा अपोज किया। क्यों अपोज किया गॉड नोज, कोई रीज़न नहीं दे, मतलब वो ये चीख सकते हैं। एम्प्लॉइज़ के प्लॉट के हवाले का, प्लॉट नहीं, फ्लैट, मतलब रिहाइश प्लॉट, गरीब लोगों की, जजेस के हवाले से नहीं था, कोई डिस्कशन भी नहीं, कुछ नहीं। कोई अगर कैबिनेट मीटिंग देखें, कैबिनेट मीटिंग के मिनट्स हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली, और कैबिनेट मीटिंग के मिनट्स में ऐसी कोई बात नहीं है, इट इज़ टोटल नॉनसेंस। अच्छा पूरी बात करने दें। अब हुआ ये कि इमरान खान साहब ने जब ये देखा तो उनका अच्छा हम कमेटी एक बना देते हैं इसकी। उस कमेटी में शीरी मजारी और शहजाद अकबर मेरे ख्याल में उनको डाला। उन्होंने कोई अपनी मिनट्स में इसको अपोज किया, और वो मिनट्स जो हैं वो कैबिनेट के एजेंडे में आने थे। उसका क्या हुआ, उसके बाद ये नो कॉन्फिडेंस शुरू हो गया। अब ये कोई उसके बाद जब ये फवाद साहब ने ये शोशा छोड़ा, तो उसके बाद किसी एंकर ने, मेरे ख्याल में दुनिया न्यूज़ में शामी साहब ने, उनसे कहा ये फवाद साहब ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपको कैबिनेट के मिनट्स तो दिखाएं। उन्होंने कहा बहस में ही मना, उसने कहा जी बहस में मना कहाँ, वो ये कह रहे हैं कि कैबिनेट का डिसीजन था, फरोग साहब ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। यानी आई वाज सो पावरफुल कि मैं कैबिनेट के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करता या नहीं करता, मेरे ख्याल में रूल्स ऑफ बिजनेस उन्होंने नहीं पढ़े। तो सब बेपर की बातें हैं, सारा झूठ सच है, बट लेट देम, चलो कोई अच्छा रहता है, आप लोग को भी कोई टॉपिक मिल जाए। अच्छा नहीं, लेकिन जैसे इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया, और इमरान खान साहब ने अप्रैल में जिक्र किया, मेरे ख्याल से वाहिद गलती है जो उन्होंने एक्चुअली तस्लीम की, एक उन्होंने इलेक्टेबल्स के हवाले से की है, और एक उन्होंने जस्टिस फाइज ईसा की रेफरेंस के हवाले से कहा कि ये गलती थी, वजारत कानून ने बना के भेजी, और उसके बाद जाहिर है एक फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आपको इसकी वो लेनी चाहिए। आपने इमरान खान का बयान खुद सुना है? नहीं, अब थोड़ा सा समझे। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा जी इमरान खान ये कह रहे थे, हामिद खान से ये सुना कि जी इमरान खान ये कह रहे थे। क्या आपने इमरान खान के मुंह से ये सुना कि मैंने ये गलती की? नहीं, अभी तक नहीं की। और ये फवाद चौधरी बार बार ये कर रहा है बिकॉज ही थिंक्स कि ही कैन गेट एट मी बाय सेइंग दिस। अब बात सुने इसमें क्या है। इस किस्म के बड़े फैसले
کوئی منسٹر خود اپنے ایما پر نہیں انیشیٹ کر سکتا. یہ تھوڑا سا جس نے گورنمنٹ میں کام کیا ہو, یہ اوپر سے جو پرائم منسٹیریل لیول ہو, صدر کا لیول ہو, وہاں پہلے ڈسکشن ہوتا ہے. صحیح. ڈسکشن ہونے کے بعد اس کے پروز اینڈ کونس دیکھے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ریلیونٹ منسٹر ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایسی سمری موو کریں. جیسے فار ایگزامپل چیئرمین نیب ہے, چیئرمین نیب کی ہم نے سمری ہمیشہ جب موو کی, کیونکہ یہ لا منسٹری کے انڈر آتا تھا, تو ہم نے تھوڑی خود انیشیٹ کی. پہلے ڈسکشن ہوتا تھا. تو یہ کہنا کہ میں نے کوئی انسسٹ کیا, دس از ٹوٹلی رانگ, نمبر 1. نمبر 2, وہ تمام لوگ جو جسٹس فائز عیسیٰ سے سنسیئر نہیں ہیں, وہ بار بار یہ میڈیا میں بات اٹھا رہے ہیں. and I tell you why. دیکھیں اب تو یہ فیصلہ ہو گیا, جو ہو گیا, آگے کیا ہونا مجھے نہیں پتا. مٹیریل تھا. مٹیریل کیا تھا کہ ان کی بیگم صاحبہ کے نام 3 لنڈن کی پراپرٹیز تھیں. آج تک اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, ان دا سینس اس کی منی ٹریل نہیں ہے, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تو اتنی بڑی چیز ہے, اس کو بار بار آپ ایک سپریم کورٹ کے جج کے لیے اٹھا رہے ہیں. میڈیا سے بھی میری ریکویسٹ ہے نہ کریں. چلیں ہو گیا ایک چیز. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح ریفرنس تھا, کوئی غلطی نہیں تھی, اور عمران خان بھی اندر سے یہی سمجھتا ہے, اس میں کوئی 2 اوپینین نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ اوکے, سو یو اسٹینڈ بائی دیٹ ڈیسیژن آلسو. جس میں آپ نے کہا تضادات ہیں کہ اگر ایک سٹنگ جج اپنی اہلیہ کے اثاثوں کے حوالے سے منی ٹریل نہیں دے سکتا, تو پھر پرائم منسٹر, لا منسٹر اور سارے سرکاری ملازمین کے لیے بھی کیا یہی ہے؟ یہی ہے. سو یو فیل کہ دیٹ ریفرنس واز ایبسولوٹلی ویلڈ. اٹ از ویلڈ, اٹ از لا. آپ ایسا کریں نا, تو اس کا مطلب نہیں, آپ نے کہا سمری موو ہوتی ہے, اوپر سے ڈیسیژن ہوتے ہیں, پھر لا منسٹر کو بلایا جاتا ہے. تو آپ کو جب بلایا گیا تو آپ یو ور اوکے ود اٹ, آپ نے کہا بالکل پروز اینڈ کونس میں آپ نے کہا بالکل جی. یس, آئی اسٹل سے دس. اور آپ ایسا کریں نا, آخری جو ججمنٹ ہے جسٹس بندیال کا اور جسٹس منیب اختر کا, وہ پڑھ لیں. دیکھیں آپ یہ کھول رہی نا, میں کرنا نہیں چاہ رہا ہوں, اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے دیکھ تو لیں, میں بتانا نہیں چاہ رہا ہوں, پڑھ لیجئے اسے. دیکھیے اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں اس ٹاپک پہ نہ بات کی جائے, کیونکہ اس سے میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, جس کے لیے ہے اس کے لیے پرابلم آتی ہے. دیکھیں وہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا, جس طرح کیا ہوا, وہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے. سو دا بیسٹ تھنگ از, ایک چیز ہو گئی, اٹ از پارٹ آف آر جوڈیشل اینڈ لیگل ہسٹری. آگے بات نہ کریں اس میں, چھوڑ دیں اس کو. اچھا, تو ایک آخری چیز اس سے پوچھ لیں نا. اب عمران خان نے اصرار کیا تھا نا آپ کو, یس, کہ گو اہیڈ ود اٹ. یس, ان فیکٹ بھائی نے میرے صبح 7 بجے فون کر کے مجھے کہا کدھر ہو, یہ کیا, یہ فلاں تمہاری مٹیریل, یہ فلاں ایک آدھ چیز. میں دیکھیں کچھ نہیں کہہ رہا, اور بہت سی چیزیں میں بول نہیں رہا ہوں, چپ ہوں. یہ فواد چودھری اگر عمران خان صاحب سے سنسیئر ہے تو بولے نہیں زیادہ, ادروائز بحالت مجبوری مجھے بات کرنی پڑے گی. تو کریں نا. نہیں کیوں کروں میں, اس میں ایسے اب کیا ہے, ججمنٹ ہے, کیس ہوا, ریفرنس ہوئی. نو دیکھیں, اور اصرار عمران خان صاحب کا تھا اور ان پر کسی کا اصرار نہیں تھا. نہیں, یہ بات بالکل غلط ہے. جو دیکھیں یہ بات جو فائز عیسیٰ صاحب کی جو وکیل تھے وہاں, حامد خان وغیرہ سارے بھائی ہیں ہمارے, انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا سپریم کورٹ میں کہ یہ تو فوج چاہتی تھی, ISI چاہتی تھی, دھرنے کا کیس جو تھا وہ ججمنٹ دیا تھا فائز عیسیٰ صاحب نے, اس لیے یہ ریفرنس ہوا ہے. وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ سرٹن تھنگس. آپ سنسیئر ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ, آپ کو مبارک ہو, کوئی آپ کے راستے میں نہیں آ رہا, میرے آپ سے کچھ نہیں ہے. آپ اچھے آدمی, اپنی جگہ اپنا کام کریں. یہ بار بار آپ یہ سب کریں گے, بحالت مجبوری مجھے بہت چیزیں بتانی پڑیں گی. یو ناٹ دین سنسیئر ٹو یور لیڈر. اوکے جی, ایک بریک لے لیتے ہیں. بیرسٹر فروغ نسیم سابق وفاقی وزیر قانون رہ چکے ہیں, ابھی الزامات کا سارا جواب دیا جو آج کل ان پر لگائے جا رہے ہیں. لیکن وین وی آر گوئنگ ٹو کم بیک وی ول ٹاک اباؤٹ نیب امینڈمنٹس, یعنی نیب میں جو ترامیم ہیں جو فروغ نسیم صاحب نے جس کے حوالے سے بڑی پریس کانفرنس بھی کی تھی, اور آج کی حکومت نے جو ترامیم کی ہیں, فرق کیا ہے, کس کو ریلیف اس وقت دیا گیا تھا, کس کو ریلیف اب دیا جا رہا ہے. آل دس رائٹ آفٹر اے ویری شارٹ بریک. بیرسٹر فروغ نسیم ان فوکس آج ہمارے ساتھ. نیب ترامیم پر آ جاتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری حصے میں. یہ اتنی بڑی آپ نے آہ بھری, تو مطلب کیا غلطی ہے, نہیں بات کرنی ہمیں نیب کے بارے میں؟ آپ کریں جواب. نیب کی جو ترامیم آپ نے کی اور جو اس موجودہ حکومت نے کی, فرق کیا ہے؟ بیکاز موجودہ حکومت کہتی ہے بہت ساری تو اس آرڈیننس کی بھی انہوں نے کیری فارورڈ کی ہیں. اس کا سمپل جواب ہے نو کمنٹس. Why? I don't want to comment. You don't want to talk about the NAB amendments by this present government? No, not right now.
ریلیف کس کو دیا جا رہا ہے؟ نو کامنٹس. اس لیے کیونکہ آپ اس وقت متحدہ قومی موومنٹ میں ہیں, مطلب ہمیشہ سے ہیں, اور پھر اب پارٹ ہے. کوئی وجہ ہے؟ نو کامنٹس رائٹ ناؤ. یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے فروغ نسیم صاحب؟ کچھ مطلب کوئی اشارہ, کیونکہ دیکھیں اچھا یہ بتا دیجئے کیا اس ادارے کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا جیسے اس وقت کی اپوزیشن کہا کرتی تھی؟ مطلب آئی ڈاؤٹ اٹ. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ ایسی تھی. میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی جو تھی وہ کوئی انفلوئنس کر رہی تھی نیب کے ادارے کو. آئی ڈونٹ تھنک سو. اگر اتنا انفلوئنس کر رہی ہوتی تو پھر سب کو کنوکشن کرا دیتی. تو ایسا نہیں تھا کہ وہ سب کے خلاف ریفرنس بن گئے تو سب کنوکٹ ہو گئے, تو ایسا نہیں تھا. تو یہ میرے خیال میں کیا نا کہ کوئی فوج اس کے پیچھے تھی یا پی ٹی آئی کوئی پیچھے تھی, پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی. آئی ڈاؤٹ اٹ. آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسی کوئی بات ہے. دیکھیں جس کے خلاف جو کیس بنا اس کو جواب دینا چاہیے, اور جواب دے کے اکوٹ ہو جانا چاہیے یا پھر اس کا کوئی تدارک کرنا چاہیے. تو جو چلیں اگر آپ اس وقت نو کامنٹس کہہ رہے ہیں, جو ترامیم آرڈیننس کے ذریعے آپ لوگ لے کر آئے تھے, بڑی طویل پریس کانفرنس تھی, مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. جی سو اس پر تو کامنٹ کر لیتے ہیں. وہ کس کو ریلیف دے رہے تھے آپ لوگ؟ دیکھیں وہ کیا تھا, وہ ایسا تھا جیسے فار ایگزامپل بزنس مین تھا. اب بزنس مین پہ اگر نیب والے ٹیکس کا کیس بنائیں گے تو ایف بی آر کا کیا فائدہ؟ اچھا پھر بزنس مین دیکھیں دنیا جہاں میں بزنس مین جو ہے نا وہ دے کٹ کارنرز. ایسا نہیں ہے کہ انگریز بزنس مین کوئی فرق ہے اور امریکن فرق ہے. دنیا جہاں میں معیشت کا اگر آپ کو پہیہ چلانا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا بریدر, ایسا نہیں ہے کہ فری فار آل نہیں ہونا چاہیے. بزنس مین کو تھوڑا سا منیور کرنے کے لیے آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. آپ کو ہر چیز میں اتنا بلیک اینڈ وائٹ کر کے بزنس مین کو الٹا نہیں ٹانگنا ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, میری ایک دفعہ کوئی افسر تھا انلینڈ ریونیو والا انگلینڈ میں, وہ کہتا ہے کہ یار ہمیں سارا پتہ ہے کہ کون کون یہ سیلز ٹیکس کے ویٹ کے فراڈ کرتا ہے, اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو موٹی جو بڑی چیزیں ہیں اس کو ہم دیکھ لیں, باقی وی نو اٹس ہیپننگ بٹ وی لیٹ اٹ ہیپن. تو میرا اپنا پرسنل خیال یہ ہے کہ بیوروکریسی کو ریلیف دینے کے لیے اور بزنس مین کو ریلیف دینے کے لیے وہ امینڈمنٹس آئی تھیں, اور وہ امینڈمنٹس جو تھیں ان میں کوئی برائی نہیں تھی. اور وہ امینڈمنٹس کیا تھیں؟ وہ امینڈمنٹس کا ہم کیونکہ ایک چیز مجھے بتائیں نا, اپوزیشن اس وقت کیوں پھر ناراض تھی اس سے جب آپ بزنس مین کو اور بیوروکریسی کو دے رہے تھے؟ جی بتایا دو باتیں. کیونکہ ایک الزام مجھ پر یہ بھی شاید کوئی بے وقوفی میں ڈال رہا ہے کہ جی فروغ صاحب نے تو وہ امینڈمنٹ کروا دی تھی. نہیں جی, اس کے اندر پرائم منسٹرز آفس, پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری جو اچھے آدمی ہیں, اس وقت کے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب, اس سے پہلے انور منصور خان صاحب, علی ظفر صاحب, بابر روان صاحب, یہ سارے مل کے بیٹھ کے انہوں نے کلیکٹیو یہ فیصلہ, عمران خان صاحب بیچ میں تھے, ایک چیز سوچ سمجھ کے عمران خان صاحب نے ہوش و حواس سے, اور وہ صحیح امینڈمنٹس ہیں, کوئی اس میں غلطی نہیں ہے, تو وہ امینڈمنٹس کیے جس سے وہ آرڈیننس پاس ہوا. اب اپوزیشن اس وقت کی جو تھی, جو آج گورنمنٹ ہے, وہ آپ کے پارٹنرز ہیں, وہ ہمارے پارٹنرز ہیں, اچھے لوگ ہیں. ان کے پاس ایک وش لسٹ تھی لمبی چوڑی 30-35 کی. کہتے تھے کہ یہ بھی سارے کریں تو ہم فیٹف میں آپ کے ساتھ قانون سازی کریں گے. ہم نے کہا یار یہ فیٹف تو پاکستان گرے لسٹ سے نکالنا ہے, بلیک میں چلا جائے گا, یہ کرنا ضروری ہے. کچھ چیزیں وہ مانی اور پھر کچھ چیزیں انہوں نے نہیں مانی. انہوں نے کہا جی یہ تو ہماری ریڈ لائن ہے, یہ نیب میں یہ امینڈمنٹس تو آپ اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم, اور وہ امینڈمنٹس انہوں نے اب کر دی ہیں, وہ کی ہیں پلس اور بھی کی ہیں. جو عمران خان, بیکاز وی ہیو ویری لٹل ٹائم, عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ 1100 ارب روپے کی ریلیف جو ہے وہ انہوں نے حاصل کر لی. نو کمنٹس. No comment. So if MQM leaves the coalition, so you are going to comment on the amendments then? We'll see then. یا ابھی بھی کسی اور چیز کا بھی انتظار ہے؟ We'll see then. اس وقت دیکھیں گے. یہ بتائیے گا فروغ نسیم صاحب, آپ کے لیے کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی قربت بہت ہے. جی بہت ہے. میں پاکستان کی آرمی کو بہت اچھا سمجھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اس پاکستان کی آرمی کو کچھ ہو گیا تو یہ پاکستان بچے گا نہیں. اب ایک منٹ ٹھہر جائیے,
1988-89 میں رابرٹ اوکلے یہاں کا امبیسڈر تھا, اچھا آدمی تھا, اور وہ ایسے کر کے فائل دیتا تھا کہ ایسے ایسے کرو. مجھے مشرف صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا 2001-2002 یا اس طرح کہ یار دیکھو یہ کچھ کیپیبلٹیز 5-6 سال ہمیں 7-8 سال لگیں گے, وہ اگر ہمارے پاس آ جاتی ہیں تو انشاءاللہ کوئی ہمیں پھر ڈکٹیشن نہیں دے سکتا. اور شکر الحمدللہ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, آزاد پاکستان میں بیٹھے ہیں, اور ہم ان کا احسان مانیں ہمارے بھائیوں کا, فوجیوں کا. اللہ اس فوج کو سلامت رکھے. تو آج کل جو عمران خان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں نیوٹرلز کر کے, and he's saying a lot. دیکھیں عمران خان صاحب کی مرضی ہے, جو چاہے بولیں, جو اگر کچھ سچ اگر کوئی چیز بولتے ہیں تو اس کی ایویڈنس دیں, اگر وہ چیز ایویڈنس نہیں ہے تو کریڈیبلٹی پھر آپ نے ڈیمیج ہوتی ہے کوشش کی انسان کبھی کی. کہ ان کے اور نیوٹرلز کے معاملات صحیح کرانے کی؟ نہیں, میرا یہ رول نہیں تھا, کبھی یہ رول نہیں تھا. نہ مجھے, اینڈ ڈونٹ کال دیم نیوٹرلز. مطلب دیکھیں میں گزارش کروں نا, نہ مجھے پاکستان کی فوج نے, نہ کبھی پاکستان کی ISI نے کہا ہو کہ آپ جا کے ہمارا کوئی عمران خان سے تصفیہ کروائیں, نہ عمران خان صاحب نے مجھے کبھی کہا. تو میں کیوں آویل مجھے مار, آئی ایم پریٹی ہیپی وتھ واٹ آئی ایم ڈوئنگ. متحدہ قومی موومنٹ جو ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر فیصلے وہ پریشر میں لیتی ہے. نہیں بالکل کسی قسم کا کوئی پریشر اسٹیبلش, کوئی پریشر نہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ جو ڈیسیجن تھا, اچھا ایک بات اور بتا دوں, ہمیں نہیں پتا تھا یہ عمران خان کو اور بھی کوئی فیڈ کر رہا ہے. مجھے پتہ لگا کہ جی فاروق صاحب کو تو پہلے سے پتا تھا. نہیں, مجھے نہیں پتا تھا. یہ تو جب PTI کے لوگ جو ہیں منحرف ہوئے ہیں تو اس وقت خالد بھائی کی اور کنور نوید کی, ان کی ذرا سی آنکھ ذرا سے ہوئی, اور انہوں نے ہمیں اور امین صاحب کو کہا, امین الحق صاحب کو, بھائی کو, کہ دیکھیے یہ کوئی پتہ نہیں, تو یہ آپ اپنا تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ایک دم سے ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ہم کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ یہ چھوڑنا پڑ جائے منسٹریاں. تو پہلی بات تو یہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ سارا مسئلہ ہوا, میں اس کا چشمدید گواہ ہوں رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ کہ کسی کا کوئی پریشر پاکستان کی آرمی سے یا ISI سے نہیں تھا. یہ فیصلہ خالد مقبول صدیقی نے خود کیا, along with عامر خان بھائی ہیں ہمارے, کنور نوید ہیں, ان کے ساتھ مل کے مشاورت کر کے, فیصل وغیرہ سب یہ مشاورت کر کے انہوں نے فیصلہ کیا اپنے طور پر. کتنا بریدر ملا ہوگا 2018 میں والا پریشر اور اس کے بعد والا اب؟ میرے خیال میں 2018 میں بھی اس طرح پریشر نہیں تھا. 2018 میں ہم ایک نیا جو پاکستان کی ہوپ تھی, عمران خان کو ٹرائی کرنا چاہتے تھے, کراچی کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. تو لیکن اس وقت آپ کے MKM بار بار کہتی ہے کہ ہم سے جس طرح سے مینڈیٹ چھینا گیا وہ پریشر کچھ اور ہی تھا. بہرحال تھینک یو سو مچ فار بینگ ان فوکس ٹوڈے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.